बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत पर मैं हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो एक सियासी समाजी हलके में DC कॉलोनी में एक मारूफ नाम है जो करप्शन के ख़िलाफ़, जिनको बाबा करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने हमेशा DC कॉलोनी के हकूक़ की आवाज़ उठाई, उसके हकूक़ को किसी भी सूरत में दूसरे हाथ में फ़रोख्त होने से रोकने की कोशिश की और DC कॉलोनी के मफाद के लिए हमेशा हर जगह पे डट कर मुकाबला किया। इस बार भी वो एक नए ग्रुप के साथ, नए आबोताब के साथ मैदान अमल में है। और मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद अदरीस डार साहब से है जो फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं पासबान ग्रुप से। 2 दफ़ा वो एग्जेक्टिव मेंबर रहे। उनके पास हर तरह की मालूमात, हर तरह का तजर्बा मौजूद है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई। उन तमाम इशू पे बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है मोहतरम मोहम्मद अदरीस डार साहब हैं जो उम्मीदवार हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के और सबका 2 अदवार में एग्जेक्टिव मेंबर के DC कॉलोनी भी रहे मुख्तलिफ ग्रुपों से। उनसे बड़ी जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। बहुत शुक्रिया डार साहब आपका, अपना कीमती टाइम हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका आबाई ताल्लुक किस शहर से है और DC कॉलोनी में आप कब से रिहाइश पज़ीर हैं, ज़रा ये हमारे नाज़रीन के लिए बता दें ज़रा। मैं आबाई एक्चुअली वज़ीराबाद से हूँ, वज़ीराबाद शहर से। ठीक है। तो DC कॉलोनी में हम 2009 में शिफ्ट हुए। मैंने इधर पंजाब स्कूल में बच्चों के एडमिशन करवाए 2009 में। तो 2009 से ऑनवर्ड जो है वो DC कॉलोनी में हम रिहाइश पज़ीर हैं। ठीक हो गया। तो DC कॉलोनी में, वज़ीराबाद से DC कॉलोनी में आने का पीछे क्या वजह थी? DC कॉलोनी की और भी बेशुमार सोसाइटियाँ थी, तो आपने DC कॉलोनी को क्यों सेलेक्ट किया? मैंने वापडा टाउन भी विज़िट किया और शालीमार टाउन भी और DC कॉलोनी में भी। तो मुझे इसमें सबसे बेहतर वो जो चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ की ऑक्सीजन रेशो जो है वो बहुत बेहतर है। ये उस वक़्त एक बड़ी सबसे खूबसूरत कॉलोनी थी और इसके अगर हम जहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ से अगर हम देखें तो अराउंड 4-5 किलोमीटर किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इसलिए मैंने सेहत के लिहाज से और इसकी लोकेशन के लिहाज से इसको सिलेक्ट किया। यानी आप समझते थे कि एनवायरनमेंट के हवाले से ये सबसे बेस्ट लोकेशन है और अप्रोच लेवल जगह पे है, ये सबसे बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर गुजरांवाला जाना हो, वज़ीराबाद जाना हो, सियालकोट जाना हो, हाफजाबाद जाना हो, तो ये सबसे बेहतरीन संगम पे आप समझते हैं कि डिवीज़न की सबसे बेस्ट लोकेशन पे सोसाइटी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। आप बेसिकली बिजनेस करते हैं, वज़ीराबाद में आपका आबाई बिजनेस है, तो कोई रियल स्टेट का, जैसे आप एग्जेक्टिव मेंबरान साहब का या मौजूदा दौर में भी आप काफ़ी सारे उम्मीदवार भी हैं जिनका बेसिकली काम प्रॉपर्टी डीलरों के साथ है, प्रॉपर्टी डीलर का है या ज़मीनों का लेन देन है, DC कॉलोनी को ज़मीनें भी उन्होंने दिलवाई, तो आपका भी इसमें कोई बिजनेस था? नहीं, मैंने कभी भी DC कॉलोनी में ज़मीन का या प्लाटों का या रियल स्टेट का बिज़नेस नहीं किया। जी। अलबत्ता मैंने कुछ साल मार्केट से आम प्राइवेट लोगों से प्लाट ख़रीद के तो उसको बना के सेल किया, लेकिन उसके साथ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली DC कॉलोनी के साथ कोई बिजनेस नहीं है। यानी कभी भी किसी भी किक बैक में आप हिस्सेदार नहीं रहे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सही। अच्छा, आप थोड़ी सी अब माजी की तरफ आपको ले चलते हैं कि जब आप 2009 में DC कॉलोनी में आए, फिर 2013 में आप, उस वक्त खालिद सुल्तान साहब जो कैप्टन रिटायर मौजूदा रजीम के भी सदर थे, वो आली लाल थे। तो 2013 में भी आपको ऑफर हुई और आपने एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर आप नामजद हुए और हमने देखा कि आपका खालिद सुल्तान, जिसके सामने कोई बंदा बोल नहीं सकता था, आपने वो आवाज़ उठाई, उनके सामने डट गए। उसके पीछे क्या बड़ी वजह थी?
دیکھیں ایکچولی میں ڈی سی کالونی کی سیاست میں انٹر ہی خالد سلطان کی کرپشن کی وجہ سے ہوا تھا ٹھیک ہے کہ اس وقت 2013 میں ان کی جو مسز ہیں وہ صدر تھیں. جی جی ایسے ہی ہے. تو میں نے ایک ایریا میں دیکھا کہ وہ لوگوں کی بالکل بات نہیں سن رہے تھے اور جو لوگ کہہ رہے تھے اس کے اگینسٹ سارے معاملات جا رہے تھے. تو پھر میں نے دوستوں کے ساتھ کچھ میٹنگیں کی اور اس وقت وہ ان کا ٹنیور پچھلا ختم ہونے والا تھا. تو جب نیا ٹنیور شروع ہوا تو ہم نے اس وقت الیکشن کی آواز اٹھائی. تو ہمارے اس وقت بڑے بنیادی ساتھی تھے خواجہ صالح اور ضیاء اللہ عرفانی صاحب اور ساتھ خواجہ تنویر اور یہ امجد سلیم بٹ صاحب. تو ہم نے ان سب کو ساتھ ملا کے تو میں نے یہ آواز اٹھائی اس وقت بھی کرپشن کے خلاف. ٹھیک ہے. تو پھر جب الیکشن کا باقاعدہ شیڈول آ گیا تو اس وقت اتنے ممبر کھڑے نہیں ہوئے تھے. وہ آپ کو 15 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جی جی. تو میکسیمم 17 بندوں نے اس وقت کاغذ جمع کروائے تھے. تو جس میں وہ پھر الیکشن کی صورتحال نہ بن سکی وہ 2 بندوں کو خالد صاحب نے بلا کے تو ان کو وہ مینج کیا, ان کو ریکویسٹ کی اور وہ وڈرا کر گئے. تو بعد میں 15 ہی لوگوں کی باڈی رہ گئی جو کہ 2013 سے 19 تک وہ ایک رجیم بنا. 16 تک 2016 سے 19 تک جی سوری 13 سے 16 تک. ہاں جی جی. تو اس میں اختلافات کی بڑی وجہ کیا بنی تھی آپ کی؟ اس میں یہی تھا کہ وہ کسی سے اختلاف رائے کرنے کی کسی کو وہ اجازت ہی نہیں تھی اس وقت اجلاس میں. جو اس وقت پھر ہم نے آواز اٹھائی کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس میں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے جو بھی غلط کام ہے اس پہ. اور میرا جو اسپیشلی مین ان سے سب سے بڑا اختلاف ہوا تھا کہ ہماری ایک میٹنگ میں جو اخراجات اور ٹوٹل بنے تھے 3 مہینے کا وہ 6 کروڑ سم تھنگ تھا. جی جی. اور جب اس کے منٹس آئے تو انہوں نے اس کو 60 کروڑ بنا دیا. اچھا. جو میں نے یہ مجھے پیچھے پڑے رہے 2 دن کے جی آپ اس پہ سائن کرو. میں نے کہا جی میں بغیر پڑھنے کے سائن نہیں کروں گا. جب میں نے اس کو پڑھا میں نے دیکھا پھر میں نے آفس میں فون کیا جو ہمارے ہیڈ کلرک ہیں عظیم صاحب, اس سے بات کی. انہوں نے کہا جی یہ اکاؤنٹ والوں کا کام ہے. اکاؤنٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ تو عظیم صاحب اندر بیٹھتے انہوں نے جو ہمیں کہا وہ کر دیا. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ لوگ ایسا 2-3 دفعہ کرو گے تو یہ سوسائٹی بینکرپٹ ہو جائے گی. تو وہ 54 کروڑ کا اس وقت ڈیفرنس تھا جس کے اوپر ان سے اختلاف رائے شروع ہوا. تو پھر میں نے وہ کیس لے کے میں نیب میں گیا, نیب میں ان کے خلاف درخواست دی. وہاں سے ہمارے یہ اختلافات شروع ہوئے کہ میں آپ کو کسی بھی صورت میں جو ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کا حق ہے اس کو کھانے نہیں دوں گا اور آپ کو کرپشن کرنے کے لیے جو میرے سے ممکن ہوا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور روکوں گا. ٹھیک ہو گیا. 2013 میں سے 16 تک آپ کا یہ اختلافات رہا ان کے ساتھ, لیکن 2016 میں آپ لوگوں نے ایک نئی بنیاد رکھی. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا جی. ویلکم بیک. میرے ساتھ آج جو مہمان شخصیت ہیں محترم محمد ادریس ڈار صاحب ہیں جو پاسبان گروپ کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں فنانس سیکرٹری. ان سے وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا 2013 سے 16 تک. اب ایک نیا ٹرنیور آیا, نیا گروپ آیا. پہلی دفعہ الیکشن کا ماحول بنا, 2 گروپ سامنے آئے, ایک اتحاد گروپ اور ایک فونڈو گروپ. آپ نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا فونڈو گروپ کی طرف سے الیکشن میں, آپ منتخب ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کا فونڈو گروپ میں بڑا اہم رول تھا, بنانے میں بھی ان لوگوں میں شمار تھے, لیکن آپ کا بہت ہی جلدی فونڈو گروپ کی ٹیم سے بھی اختلافات ہوئے. اس کی بڑی وجہ کیا بنی اور پھر اس کے خلاف آج تک آپ ڈٹے ہوئے ہیں؟ میں اس میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جی. ہمارے انڈس بلاک میں ایک خاتون تھی خالہ وڑیچنی. جی جی. تو ان کا کافی اثر رسوخ تھا. تو ہم ان کے جب گھر گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ خالد سلطان بھی کرپٹ ہے اور امجد سلیم بٹ بھی کرنسی کا کام کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو شارٹ کریں تو انہوں نے کہا جی اگر وہ میرے سامنے یہ حلف اٹھا دے کہ میں کرپشن نہیں کروں گا, کوئی غلط کام نہیں کروں گا, تو پھر میں جو اس کو اراؤنڈ جتنے بھی لوگ میرے
اپروچ کے اندر ہے، میں ان کو کہوں گی کہ وہ آپ کا ووٹ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ادھر 4-5 لوگ گئے، جس میں کہ ہمارے کالونی کے بڑے ایک اچھے دوست ہیں، لیاس گرایا، اور لیدر پوائنٹ والے احسان گرایا صاحب اور چند اور دوست، ہم وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ امجد سلیم بٹ صاحب نے فزیکلی ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کر یہ حلف دیا تھا کہ نہ میں کرپشن کروں گا اور نہ میں کرنے دوں گا، جس پر ہم نے اس بات پر ان سے اتفاق کیا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کے جو اراؤنڈ لوگ ہیں وہ آپ کو کبھی بھی اس طرح چلنے نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا جی جب مین میرا کردار ہوگا میں کرپشن کسی کو نہ ہی کرنے دوں گا، نہ میں خود کروں گا، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے وہ ممکن ہوگا۔ تو اس میں جب ہمارے معاملات شروع ہی ہوئے تو پہلے مہینے میں ہی جو ان کی ٹیم تھی، جو کہ آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے، ذوالفقار چیمہ اور وقاص شاہد کھوکر، شاہ جان وڑیچ، جو کہ جی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے کرپشن کا آغاز کیا۔ بیسیکلی ہماری کالونی میں کرپشن کا جو صحیح ایک وہ جو ابھی شروع ہے سلسلہ، یہ ان لوگوں نے اس ٹیم میں فاؤنڈر گروپ نے ہی اس کا آغاز کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جس کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ اختلافات بن گئے، اور جو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اس وقت امجد بٹ صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نہ چلیں، یہ آپ کو بھی ڈسٹرب کریں گے اور یہ سوسائٹی کو بھی برباد کریں گے، اور وہی ڈاکٹر صاحب یہ بات یہیں سے آگے کرتے ہیں۔ اس میں ایک ضمنی سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2016 کے انتخابات میں فاؤنڈر کے ساتھ تھے، آپ کامیاب بھی ہوئے، اور 2019 کے اندر پھر آپ اتحاد گروپ کی طرف چلے گئے، ان کی حمایت کی۔ ایک طرف آپ ان کی 2013 میں آپ نے کرپشن کے خلاف ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے 2013 میں 19 میں ان کی حمایت کی۔ اس کے پیچھے کیا بڑی وجہ تھی؟ آپ نے کیا جو آواز تھی اس کے اوپر کمپرومائز اٹھا کر لیا تھا ان سے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا ویلڈ اور بڑا انٹرسٹڈ کویشچن ہے کہ میں نے اس وقت بھی بہت کوشش کی، جو ہمارے اس وقت کے ساتھی ہیں رانا نعیم الرحمان صاحب، میں نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی، ان سے بھی ریکویسٹیں کی، ڈی سی کالونی کے اور بھی بہت سارے لوگوں کو ملا کہ ہم تیسرا گروپ بنائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس وقت نہ بنا سکے۔ گروپ تو تیسرا بن گیا تھا اس وقت بھی؟ نہیں، اس وقت نہیں بن سکا تھا تیسرا، اس وقت بھی یہ 2 ہی چوائسیں تھیں، تیسرا نہ ہونے کے برابر تھا، ہاں جی، نہ ہونے کے برابر، ورق صاحب کا، ورق صاحب کا۔ تو پھر اس وقت خالد سلطان صاحب اکیلے میرے گھر میں آئے، تو انہوں نے یہ حلفاً یہ بات کی کہ میں ابھی وہ زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، جی جی، میں نے چونکہ یہ کالونی بنائی تھی، تو میں آپ سے یہ حلفاً بات کرتا ہوں کہ میں اب اس میں کچھ ایسے کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک میرا نام رہ جائے، لوگ مجھے یاد کریں کہ میں نے ہم نے ان پر پھر دوبارہ اس بات پر اعتماد کر لیا، لیکن میں اس وقت شاید یہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ وہ بیسکلی جو کالونی کے اندر ان کے معاملات جو 2 نمبریاں باقی بچی ہوئی تھی، وہ ان کو بیسکلی وہ ان کو کور کرنے آ رہے تھے، اور وہ اپنے معاملات کلیئر کرنے آ رہے تھے۔ ہم نے یہ دھوکہ کھایا۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، جب ایک بندہ قرآن پہ خلف اٹھا لیتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، تو پھر ہمیں وی ہیو ٹو ٹرسٹ ہم، کہ ہمیں پھر اعتماد کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات ایک چلو مان لی ہم نے، لوگوں بھی مان لی کہ آپ نے ایز اے مسلمان سارا کچھ کیا ان کے ساتھ، جو آپ کے سارے حلف دیا، بات کی آپ اس کے سامنے سرنڈر کر کے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کے پھر ان کے ساتھ اختلافات ہوئے، اور جو بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، آپ کسی کو نہیں چھوڑتے یا آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپس میں وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میری اصل میں مخالفت کا تو مین اس کی کاز ہی کرپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس آپشن ہوتا ہے، میں تو کسی دوست کو کچھ دے نہیں سکتا، وہ ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ادھر سے ان کو پلاٹ مل جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جو ابھی یونٹی گروپ جب وہ آفس میں موجود تھے تو وہ ساری ڈیلیں فائلوں پہ ہوئی ہیں کہ اتنی فائلیں دی ہیں اور فلاں کو ساتھ ملا لیا اور گروپ ساتھ ملتے گئے۔ ابھی جو ریسنٹلی دور گزرا خالد سلطان کا، اور وہاں پہ تو کسی بندے کو بہت زیادہ اس میں نالج لینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ایک عام مطلب کہ بچوں اور ایون کہ یہاں پر کہ رہائشی خواتین کی زبان پہ بھی یہ ہے
کہ اس گروپ میں جو ہے وہ کرپشن کی اخیر کر دی ہے عاطف چیمہ اور خالد سلطان. اب جو صورتحال ہے اب 22 کا جو ٹرنیور ختم ہوا 23 سے اور 25 تک آگے ہے, اس میں وہی دوست آپ کے جو فاؤنڈر کے تھے یا اتحاد کے تھے جو پچھلی دور جیمو میں تھے, وہ انہوں نے ایک نیا گروپ بنا لیا یونٹی کے ساتھ. فاؤنڈر کے ساتھی وہ آپ کے پرانے دوست تھے سارے, اور خالد سلطان صاحب بھی ان کا بھی گروپ کے لوگ اسی طرف چلے گئے اور اتحاد ختم ہو گیا. ان کا دور ختم ہوا, ان کا گروپ ختم ہو گیا اور اس میں ضم ہو گیا, اور بے شمار اور دوسرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں سامنے ظاہر تو ان کا سوائے کرپشن کا اور ڈی سی کالونی کو لوٹنے کے علاوہ تو کوئی ان کا مشن ہے نہیں. جو ابھی ریسنٹلی ان سب نے مل کے جو رانا برادران کا معاملہ کیا ہے اور اس میں جو انہوں نے ککس بیک لیے ہیں, آپ اسی میں دیکھ لیں کہ جو ابھی جا کے رانا برادران کے معاملے میں جو سیکرٹری صاحب نے سٹے کیا ہے, جو ڈی سی کالونی کے ریکارڈ کے مطابق جو کک بیکس کے جو پلاٹ ہیں جو ان سب لوگوں نے لیے ہیں وہ سارے پلاٹ سیل ہو گئے ہیں. جو رانا برادران کو ملے ہیں وہ پلاٹ ادھر کے ادھر ہی ہیں, وہ ان کے پاس ہیں, ان کا معاملہ پھر سٹک ہو گیا ہے. اور جو ہماری وہاں کے جو عوام ہیں جو 88 ہیں یا 90 ممبران ہیں وہ پھر ادھر کے ادھر ہی پھنس گئے ہیں, ان کا بھی کام رک گیا ہے, رانا صاحب کا بھی معاملہ رک گیا ہے. لیکن جو بیچ میں ان لوگوں نے کک بیکس لیے ہیں ان کے سارے پلاٹ سیل ہو گئے ہیں. انہوں نے پیسے کھا کے یہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں, عوام اور لوگ ادھر ہی ذلیل ہو رہے ہیں. ان فیوچر جیسے آپ نے کہا کہ وکاس کھوکر اور ذوالفقار چیمہ اور اس طرح دوسرے دوست پہلے ٹرنیور میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کرپشن کا آغاز کیا اور آج امجد سلیم بٹ کو مجبور کیا اس طرف آنے کا, اور پھر یہ 2019 میں یہی گروپ میجورٹی کے ساتھ آگے آ گیا اور خالد سلطان صاحب جیت کے, اور صرف بنیادی جو سیٹ تھی بڑی سلیم بٹ صاحب نہ جیتے, 11 سیٹیں تقریباً یہ لوگ جیتے. اگر انہیں کارکردگی بری کی تھی اور کرپشن کی تھی تو لوگوں نے ان کو کیوں ووٹ دیا, اور دوبارہ فاؤنڈر گروپ نے ان کو کیوں ٹکٹ دیا؟ ایک بندہ سیکٹری کی صحیح سے لوٹ مار کی اور نائب صدر بن گیا, ذوالفقار چیمہ صاحب دوبارہ ایگزیکٹو ممبر آ گئے. دیکھیں لوگ یہاں کے جو لوگ ہیں, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, میں بھی یہ جانتا ہوں, یہ لوگ بڑے مصروف ہیں. ان کو کوئی کنسرن نہیں. وہ لوگ صبح اپنے بزنس پہ جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں. وہ سوشل میڈیا یا وہ ایسے نیوز پہ کوئی خاطر خواہ وہ توجہ نہیں دیتے. اور فاؤنڈر گروپ تو یہ چونکہ کر ہی یہ رہا تھا تو گروپ تو وہی تھا, صرف امجد بٹ صاحب اس میں الیکشن نہیں جیت سکے, وہ مائنس ہوئے, باقی تو سارا وہی گروپ ہوا. تو جو پہلے وہ کر رہے تھے, جو جس طرح وہ کرپشن لوٹ مار کر رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ ساتھی جو کہہ لیں کہ جو دوسرے گروپ سے تھے وہ اور مل کے ساتھ کچھ عرصہ انہوں نے پہلے اختلاف کیا, پھر یہ جب ان لوگوں نے ان کو لالچ دیا تو وہ بھی ساتھ مل گئے, پھر وہ اختلافات بھی ختم ہو گئے اور ان کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ گئی. اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے فاؤنڈر گروپ کے لوگوں نے وہ کرپشن پہلے نہیں کی جو اب اس دور میں ہوئی ہے. اب تو انہوں نے بالکل اخیر کر دی, سوسائٹی کو بالکل یہ بربادی کے دانے پہ لے گئے ہیں. اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ فاؤنڈر میں وہ واپس نہیں گئے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. جی, آج جو میرے مہمان ہیں محترم محمد ادریس ڈار صاحب ہیں جو امیدوار ہیں فنانس سیکرٹری کے پاسبان گروپ ڈی سی کالونی کی جانب سے. ان سے ماضی کے ان دریچوں پہ بات ہو رہی ہے جو ڈی سی کالونی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. تو وقفے کے بعد ان سے 2013 کے اندر جو ایکسٹینشن 3 کا معاملہ ہے, یا محمد حسین صاحب کا انہوں نے ذکر کیا رانا, یا ایک دو اور کیس ہے, کیونکہ انہوں نے ہر اس سٹیپ پہ رٹ دائر کی, رکاوٹ کی, اور ان کے دوست بھی ان کے ساتھ تھے, ان کے اوپر بھی بات ہوگی. جو آج ان کو چھوڑ گئے, ان کی چھوڑنے کی بڑی وجہ کیا بنی, اس کے اوپر ایک تفصیلی بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. جی, ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں محمد ادریس ڈار صاحب ہیں جو سابقہ 2 ادوار میں ایگزیکٹو ممبر رہے, اور اپنے دونوں ادوار کے والے سے انہوں نے خوب دلچسپ قصے سنائے اور کرپشن کی داستانوں کے اوپر گفتگو کی. اب موجودہ جو رجیم تھی 2013 میں, ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف یہ محافظ گروپ کے پلیٹ فارم سے ان کا ایک گروپ تھا جس کے اندر یہ ڈی سی کالونی کے محافظ کے طور پر سامنے آئے. اس گروپ کا بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا, جس میں موجودہ جو مختلف
گروپ سے امیدواران کھڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے اور ان سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو موجودہ رجیم تھی، اس کے اوپر آپ نے بہت سارے اسٹے لیے، بہت سی اپلیکیشنیں دی، اینٹی کرپشن، نیب، سوسائٹی، کوآپریٹو سوسائٹی کے رجسٹرار کو، مختلف فورم پہ آپ گئے۔ اس کی کیا بڑی وجہ تھی کہ آپ ہر فورم پہ ان کے خلاف کھڑے تھے اور کس چیز کو آپ روکنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ میرا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ وہ جو کرپشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ جس طرح یہ 3 میں معاملات کر رہے تھے کہ وہ زمینیں خریدتے، سوسائٹی کو دیتے، چلو ان کے ساتھ یہ بزنس کرتے، پیسہ ہم کماتے، لیکن ابھی جو انہوں نے کام شروع کر دیا تھا کہ جو ہماری پروفیسر ٹاؤن ہے جو 3 ہے، اس سے 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 25 کلومیٹر دور چلے گئے ہیں، جو کہ وہ پی پی 2 کے نام پہ، ہاں جی، پی پی 2 کے نام پہ وہ کبھی بھی 3 کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے اندر یہ ایک بڑی تکلیف تھی کہ کوئی ہمارے دیکھیں۔ اچھا، وہ یہ بات کلیئر کر دیں کہ وہ 2 جو کیوں نہیں حصہ بن سکتی؟ ساتھ ساتھ یہ سوال، وہ حصہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ 15 کلومیٹر تک تو یہ ڈی سی کالونی 3 جا ہی نہیں سکتی، پھر اس میں بیچ میں ہائی وے ہے، سرکاری روڈ ہے، اور اس میں اور ڈیفرنٹ قسم کے گاؤں آتے ہیں۔ ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ بیچ میں 15 گاؤں اور 16واں گاؤں جو ہے وہ 3 کا حصہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح۔ وہ تو کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنے گاؤں چھوڑ کے، ظاہر ہے آپ نے ملانا تو اسے ہے، آپ کے گھر کا حصہ وہ بن سکتا ہے جو آپ کے ساتھ والا پلاٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ یہاں رہ رہے ہیں تو آپ 7 پلاٹ راہ والی فاٹک کے پاس خرید لیں تو وہ آپ کے گھر کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک فراڈ ہو سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ ڈی سی کالونی کا فیز 3 بن ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں، جن کے پاس وہ ساری زندگی کی جمع پونجی وہی 15-20 لاکھ ہوتا ہے، جس کا وہ 10 مرلے کی وہ فائل لے گا، لیکن وہ لے گا ڈی سی کالونی کے نام سے کہ میں نے ڈی سی کالونی میں پلاٹ خریدا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جب 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کو ضرورت پڑی کہ بیچنے کی، بچیوں کی شادی کے لیے یا کسی معاملے میں، اب ان کا موقف یہ ہے کہ وہ رجسٹرار نے ہمیں کہہ دیا کہ جو ادھر کی فائلیں ہیں جو ہم نے کیے ہوئے معاہدے، وہ آپ پی پی 1 کے اندر ایڈجسٹ کر لیں ان کو پلاٹوں میں۔ یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کوئی فیصلہ ہے اس طرح کا؟ نہیں، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں۔ رجسٹرار صاحب کو اس کا علم ہی نہیں کہ اس کے بیچ میں روڈ آتا ہے، اس پہ بیچ میں 15 گاؤں آتے ہیں، وہ کیسے اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کو پی پی 1 میں اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں جبکہ وہ جگہ یہاں کی ہے ہی نہیں، وہ جگہ موجود ہی نہیں، تو اس کی فائلیں کیسے بن جائیں گی؟ وہ ڈی سی کالونی کس طرح بنے گی جو کھکھر کے ہے اور جو اتنی دور ہے، جو 15-20 کلومیٹر دور ہے، وہ حصہ کیسے بن سکتی ہیں؟ خالی رجسٹرار صاحب کے کہہ دینے سے ان کو نالج ہی نہیں ہوگا۔ جب تک کوئی بندہ، کوئی ٹیم آگے فزیکلی طور پہ آ کے اس کا جگہ کا سروے نہ کرے کہ یہ اس کا حصہ بن سکتی ہے کہ نہیں، تب تک تو ہم فیصلہ کیسے مان لیں؟ وہ نہیں، لوگوں کا دوسرے گروپ کا سیکرٹری صاحب تھے جو موجودہ رجیم تھی، ان کا یہی تھا کہ آپ لوگ ترقی کا جو سفر ہے ڈی سی کالونی کا، ڈیولپمنٹ کا جو سفر ہے، جو مختلف پروجیکٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ لوگ صرف مخالفت بائے مخالفت پہ آپ ہمارے خلاف ہیں۔ نہیں، ہم بالکل جو ہے نا وہ ان کی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں۔ میں کہتا ہوں جو چیز آپ کے پاس ہے، جو جتنا حصہ آپ کے پاس ابھی ڈی سی کالونی کے ساتھ جو منسلک ہے، یہ جو علی پور روڈ پہ جگہ ہے، پہلے اس کو بنا تو لیں، پہلے ادھر لوگوں کو رہائشیں بنانے دیں، وہ گھر بنا لیں، پھر جب آپ کو اس کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہو تو کریں۔ آپ نے ابھی ادھر تو کیا کچھ نہیں، ڈیولپمنٹ کوئی نہیں، روڈ کوئی بنایا کوئی نہیں، کسی کو پوزیشن دیا نہیں، گھر کو ادھر بنا نہیں سکتا، تو آپ 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور جا رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس ہے پہلے اس کو تو بنائیں۔ اچھا، وہ جیسے ایک پنجابی کی مثال ہے کہ وہ پھنسیاں چھڑ کے اٹھ دیاں مگر دوڑتے ہو، پہلے یہ تو بنائیں۔ صحیح ہے۔ نہیں، جو انہوں نے قرعہ اندازی کی ایکسٹینشن 3 کی، اس کے خلاف بھی آپ کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ غیر قانونی ہے اور بوکس ہے، اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرعہ کسے کہتے ہیں۔ قرعہ تو وہ ہوتا ہے جو قسمت کا نکالا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ قرعہ اس کو کہتے ہیں جو انہوں نے اکتوبر میں لسٹیں خود ہی بنا کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دی تھی، اس کو نکالنا، اس کو قرعہ نہیں کہتے، یہ فراڈ اور دھوکہ ہے۔ انہوں نے جو کمپیوٹر میں فیڈ کیا تھا، جو سسٹم میں ایڈ کیا تھا،
जो इनके अपने अजीज़ व कारब रिश्तेदार जो थे, ये उन्हीं के नाम इन्होंने अपने ही पैसे लगा के डाल के उसी को कुरानदाजी कह के वही प्लाट निकाल लिए, वो सारा कुछ अपने ही घर में इनके आ गया। लोगों को तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, आम पब्लिक को तो उसमें 5% भी प्लाट नहीं गए। कुरानदाजी का मकसद तो ये है कि आम लोगों का, गरीब आदमी का, आम पब्लिक के प्लाट निकले। ये कैसी कुरानदाजी है जिसमें सारे सेक्रेटरी, सदर और इनके मेम्बरान के सारे प्लाट निकल आए हैं। अच्छा, ये आप इसके साथ जो आखिर पे इन्होंने राना मोहम्मद हुसैन का जो मामला था, वो कहते जी 20 साल पुराना मामला थे, वो हमने हल किया, तो इसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो 20-20 साल से जिनका वो घर रुके हुए थे, जगह पे कब्ज नहीं हो रहे थे, मसाइल थे, हमने वो हल किया। लेकिन ये लोग इस तरक्की को, उन लोगों की खुशहाली को देखना पसंद नहीं करते। उनके साथ करोड़ों में प्लाट है, इनका प्लाट लाखों में है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मुखालफत बाई मुखालफत की वजह और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले नंबर तो ये है कि मैं उसके अगेंस्ट ना गया हूँ, ना मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये कहता हूँ, बल्कि मैं ये दावा करता हूँ कि उन लोगों के लिए जितनी आवाज़ मैंने उठाई है कॉलोनी में शायद ही किसी ने उठाई हो। आज भी मैं चाहता हूँ कि उनका मामला सबसे पहले हल हो। बल्कि इसमें मैं एक छोटा सा ऐड कर दूँ कि जो इन्होंने मसालती कमेटी बनाई थी, मैंने उस पर कंप्रोमाइज़ ही सिर्फ इसलिए किया था। मसालती कमेटी बनाने का मैंने हामी इसलिए भरी थी कि ये जो लिटिगेशन के मामला हैं ये विदिन 2 मंथ ख़त्म होने चाहिए। उस वक्त जब मैंने राना बरादरान को बुलाया तो उन्होंने ये 10 लोगों में बैठ के कहा था कि हम जो है ना वो सब का जो है ना वो मुंह भर सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब का नहीं भर सकते, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उनका ये कहना था कि हम चूँकि नमाजी और दीनदार लोग हैं, हमने जो एग्रीमेंट लिखना है, जो स्टाम्प पे लिखना है, उसी जो हमें मिलना है हमने वही लिखना है, उसी पे साइन करने, हमने आगे जाके हिसाब नहीं देना। सही। ये उनकी उस वक्त तो डिमांड 1 अरब थी, चले ये साल बाद वो 2 अरब हो गई, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ना ही प्रॉपर्टी की अभी ये कंडीशन है कि वो जो है उनकी डिमांड 1 अरब से 6 अरब पर चली गई। सही सही। ये जो देखें हमारा जो काबुल ब्लॉक की जो मेन मार्केट है, इन्होंने सेक्रेटरी ने और सदर ने और ये पूरी रजीम ने मिलके इसको 25 लाख रुपए पर मरले के हिसाब से काउंट किया है। जबकि ये जो जगह है ये सोसाइटी का पूरा दिल है, ये तो 1 करोड़ पे मरले की जगह है। सही। तो इन्होंने ये सिर्फ किक बैक्स लेने के लिए, मैंने आपको ये पहले भी एक दफ़ा ये बताया था कि जो राना साहब को प्लाट मिले हैं उनमें से वो अभी तक उनके पास ही हैं, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और जो किक बैक्स के जो प्लाट हैं वो सेल हो गए हैं, और वो जो लोग जाकर उधर प्रमोशन करते रहे अपने अपने प्लाटों की, उनके सेल हो गए हैं। राना साहब के भी उधर है, और जो लोग बेचारे इनकी वजह से फंसे हुए थे वो भी उधर के उधर ही हैं। लेकिन ये जो चोर और लुटेरे थे वो अपना माल लेके बीच में से भाग गए हैं। सही। असल जो लोग जो सफ़र कर रहे थे वो वैसे के वैसे। उनका कहना है कि जी हमने कोई भी कमर्शियल मार्केट नहीं दी। और 1-2 जगह मैंने उनसे सवाल भी ये किया कि तो जी ऐसा कोई मायदा नहीं कि झूठ पे मबनी हमारे खिलाफ एक मनगढ़ मुहिम है कि हमने कोई कमर्शियल मार्केट जो डीसी कॉलोनी का असासा जो कल मुस्तकबिल में यहाँ से डीसी कॉलोनी को फ़ायदा हो सकता, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। देखें, ये तो बात बड़ी एकदम, आपकी जो बात है ये एक धमाके से कम नहीं है कि वो कि हमने कमर्शियल दी नहीं, जबकि जहाँ पे जो पहले रजिस्ट्रार का आर्डर है वो भी काबुल ब्लॉक की कमर्शियल मार्केट के मुतल्लिक है, ठीक है। और जो अभी स्टे है वो भी काबुल ब्लॉक की कमर्शियल के मुतल्लिक है। तो अगर उन्होंने कमर्शियल दी नहीं तो फिर तो ये मामला ही सारा ख़त्म है, फिर तो ये कुछ है ही नहीं। ये बेसिकली कमर्शियल ही है, वो आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वो है ही कमर्शियल, वो तो ऑन राइटिंग वो सबके पास है, वो मेरे पास भी शायद मोबाइल में वो होगा, वो इशू ही कमर्शियल का है। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% उन लोगों के मामला हल होने चाहिए, राना साहब को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ उनके हक मिलने के साथ डीसी को अच्छा ये अच्छा ये तो राना साहब से पहले जो एक्सटेंशन 3 के ऊपर कुरानदाजी के ऊपर जब ये हुआ एक्सटेंशन 3 की, उसके ऊपर आपके साथ इम्तियाज साई साहब बड़े फ्रंट लाइन पे आपके साथ खड़े थे, आमिर यकूब वड़ाई साहब आपके साथ खड़े थे, शेख हसन इलाही आपके साथ खड़े थे, इसी तरह और भी बेशुमार दोस्त थे जो आपकी सपोर्ट करते थे। आपके ग्रुप था महाफिज, उसमें आपने साई साहब को सदर के तौर पर लेके आए, अनाउंसमेंट की, और फिर हमने देखा कि 1.5 उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया महाफिज के नाम पे सदर। फिर अचानक से एक डील हो गई, वो
यूनिटी में चले गए, और बाद में आमिर यकूब वड़ाई साहब भी गो मगो में रहे, वो भी चले गए, शेख सान भी चले गए। इसकी क्या बड़ी वजह समझते, ये लोग क्यों आपको छोड़ गए? जैसे रवायात में है कि सब आपको छोड़ जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखें, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये तो आप सबके सामने ही है, बल्कि आपके सवाल में ही वो जवाब है कि वो डील हो गई। तो मैं कहता हूँ कि साई साहब को हमने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे कॉलोनी में, उनको वो इज़्ज़त दी। वो तो बेसिकली मेंबर बनने आए थे, तो हमने उनको सदर का रुतबा दिया कि इनको सदर बनाते। क्यों कि उन्होंने, मैं फिर आपको एक दफ़ा दोबारा ये बताऊं कि उन्होंने ये हल्फन बात की थी, और उसी बेस पे उन्होंने 22 रिटें हमारे साथ मिल के उन्होंने की आतिफ के खिलाफ के वो करप्ट है, वो करप्शन करता है। और उसके बहुत सारे अखबारें जो आपकी नज़रों से भी गुजरे, बहुत सारी खबरें आपके अखबार में भी लगी, आपने भी वो लगाई। तो मैं कहता हूँ जब वो आज से 3-4 महीने पहले वो कहते थे कि आतिफ चीमा करप्ट है, चोर है, लुटेरा है, तो अब उनके साथ मिल गए हैं। तो ये तो फिर मुझे और आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या आतिफ चीमा ठीक हो गया या ये चोर और लुटेरे हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि ये साथ उनके मिल गए हैं, अब इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये चोर और लुटेरे एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। तो दूसरा जो आपने नाम लिया आमिर यकूब वड़ाई साहब का, मुझे वैसे उनके जाने का बहुत दुख है, इसलिए कि हम दोनों ने, बल्कि हम सब दोस्तों ने मिल के 9 साल एक ही प्लेटफार्म से, मैं जब 2013 से 16 तक में बना था, तो उस वक्त आमिर यकूब के वालिद साहब थे, और वो हमेशा वो करप्शन के खिलाफ वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। ऐसे ही है। और ये भी वड़ाई साहब भी रहे हैं। अब जाके इन्होंने मफादात के लिए या लालच में या जैसे भी इन्होंने डील करके उधर गए हैं। मुझे उनके जाने का ये अफसोस इसलिए है कि डीसी कॉलोनी में उन्होंने अपना बहुत सारे दोस्तों में एतमाद खो दिया है, क्योंकि लोग उनके बारे ये राय रखते थे कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। तो अब तो वो ये कहने के हक बजाना भी रहे, क्यों कि अब वो करप्शन के साथ हो गए हैं, वो उस ग्रुप के, उन चोरों के और डाकुओं के ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं जिनके वो हमेशा से खिलाफ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे रालमा मसैन के हवाले से कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि वो मामला हल हो जाए, लेकिन वो फिर आपने जैसे बताया हमारे नाज़रीन को कि वो दोबारा उसी जगह पे चला गया जहाँ से वो शुरू हुआ था। तो हमने देखा कि 84 फेक बुकों के या 84 ऐसी बुकों के ऊपर बात चल रही है जो करप्शन की, और उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, जो इसमें कोई क्या मेम्बरान है डीसी कॉलोनी जो एग्जेक्टिव मेम्बरान है या कोई और लोग मुलव्वस हैं, ये क्या कहानी है? इसके बारे में भी इसको हमारे नाज़रीन को ज़रा सच्चाई से आगाह करें। है कोई कहानी या वैसे ही ये फेक खबर है? देखें, ये जो 84 बुक वाला मामला है, ये काफ़ी सारा हाईलाइट हुआ, रजिस्ट्रार के पास भी गया, ये ख़बरों की ज़ीनत भी बना। इसमें जो हकीकत है वो ये है कि ये डीसी कॉलोनी की बदकिस्मती है कि जो लोग बड़े दावे करके आते हैं कि हम डीसी कॉलोनी की बड़ी फलाह के लिए और सोशल वर्कर हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो बद किरदारी है वो हमारे एक मेंबर हैं डीसी कॉलोनी के, राना नदीमुल हसन। ये जो 84 बुक वाला फेक मामला है, ये बेसिकली इसका मेन डीलर राना नदीमुल हसन था। ये इसने उधर भी आगे एक वो कोई राना साहब है जिनसे इन्होंने ये खड्डे और ये ज़मीनें ख़रीदी जो कि सोसाइटी से बहुत दूर थी, और उसकी इन्होंने ये जाली बुकें बनवा के वो एक साइन वाली बाहर निकाली। फिर आतिफ चीमे के साथ इनके मामलात चलते रहे। जो इनके पीछे बाकी मेम्बरान थे उन्होंने सब ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे इनको दिए हुए थे। ये कह लें कि डीसी कॉलोनी को लूटने वालों का और ये जुल्म करने वालों का ये लीडर बना हुआ था राना नदीमुल हसन, ये मेन डीलर था उसमें, और यही वो आतिफ चीमे और सदर को ये ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं। और फिर इसने वो अखीर वो इन्होंने वो बुक का साइन करवा ली, जबकि क्योंकि ये सब लोगों का मफाद एक ही है, इन्होंने चूँकि इनका मकसद ही सब का डीसी कॉलोनी को लूटना था। और सेक्रेटरी का मकसद ये था कि ये हमारे अपनी बगैर बुक के साइन करवाए हमारे गलत काम कर दे, और उनका मकसद ये था कि अगर हमने इनके गलत करने हैं तो पहले हमारी बुकों के साइन हो। दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते थे, और इसमें मेन जो है वो बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है ये राना नदीमुल हसन और वो साथ वो जो गुज्जर साहब थे, ये सारा ग्रुप है जो सारी बर्बादी का ये सबब है। यानी जो साबका दौर में एग्जेक्टिव मेंबर थे
اور اکٹھے ہو گئے. آج ایک دفعہ پھر وہی لوگ دوبارہ ممبر ایگزیکٹو ممبر کے طور پر آ رہے ہیں سامنے. کیا ڈی سی کالونی کے لوگ یا ان کے گروپ جو ان کا بنایا ہے گروپ یونٹی، کیا ایسے لوگوں کو کیوں پھر دوبارہ موقع دے گا کہ وہ آ کے دوبارہ پھر لوٹ مار کریں اگر انہوں نے واقعی کی ہے؟ تو ان کے خلاف آپ رکاوٹ کیوں نہیں ڈال سکتے یا ڈالی؟ نہیں، ہم انشاءاللہ رکاوٹ ڈالیں گے جی. بیسکلی تو ہمیں تھوڑا سا وہ جو دھچکا لگا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ساتھ سائی صاحب اور عامر یعقوب صاحب اس معاملے میں ساتھ ملے ہوئے تھے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ان کے خلاف تھے، لیکن بدقسمتی سے اب یہ بھی دونوں لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ سب ایک ہو گئے ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم نے ایک پاسبان گروپ بنایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پاسبان گروپ کے پلیٹ فارم سے ہم ڈی سی کالونی کے ہر گھر تک یہ میسج پہنچائیں گے اور ان کو یہ ہم وائٹ پیپر ان کا بنا کے دیں گے کہ یہ لوگ ہیں. اور میں تو ابھی کافی سارے لوگوں کو وہ آلریڈی پیپر دے چکا ہوں، اور میں نے ان کو یہ 2-3 سوال چھوڑے ہیں کہ جب آپ کے پاس یونٹی گروپ اور فاؤنڈر گروپ آئے تو آپ ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں. کہ ایک تو یونٹی گروپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے 3 سالوں میں صرف سمپل یا آپ یہ حلفاً ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کی، پھر اس کے بعد آگے چلیں. پھر رانا برادران کا معاملہ ہے، پھر یہ 84 بکوں والا ہے، اور یہ جب رانا ندیم الحسن اور یہ جو صداقت گجر ہے، یہ جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ ان سے پہلے پوچھیں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. ہم ان کے سارے کارنامے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ان لوگوں نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈی سی کالونی کے اتنے باشعور اور پڑھے لکھے لوگ دوبارہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا بالکل ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن جیتے، لیکن میرا اس میں جو مین ٹارگٹ ہوگا کہ ہمارا جو پاسبان گروپ ہے، ہم نے اس گروپ کو مضبوط کرنا ہے. الیکشن کے چاہے رزلٹ جو بھی آئیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی بھی آنے والا آئندہ بھی اگر الیکشن ہوگا تو پاسبان گروپ سب لوگوں کے دماغ کے اندر اور رہائشیوں کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باکردار ہیں. صحیح. آپ نے 2 ٹوک ایک بات کر دی کہ فلاں نام لے لیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پاسبان گروپ آپ نے بنایا ہے، کیونکہ ایک پرانا گروپ تھا جو پہلے دن سے ڈی سی کالونی کے انتخابات میں اتحاد گروپ کو ضم کر دیا گیا، تو یہاں پہ گروپ کی جو سیاست ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر بندے کا گروپ سٹرانگ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اتحاد گروپ کے جو سرکردہ لیڈران، جن میں سے مین نام تو ایک شبیر حسین مغل صاحب کا ہے، میں کہتا ہوں انہوں نے یہ بہت بڑا ڈی سی کالونی کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے زیادتی کیا کہ انہوں نے گروپ ہی ختم کر دیا ہے. وہ جا کے یونٹی گروپ کے امبریلا کے نیچے چلے گئے. ان کو ایک اپنا گروپ اس کو سٹینڈ رکھنا چاہیے تھا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ٹارگٹ ہے، چلیں گروپ کا نام چینج ہو بھی گیا لیکن جو ہمارا مشن ہے جو کرپشن کے خلاف ہے، ہم وہ لوگ متحد رہیں گے اور ایک گروپ ہی کے ساتھ رہیں گے جو لوگ کرپشن کے خلاف رہیں گے اور جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پاسبان گروپ کا جو لوگ ہوں گے ان کو ہم ایک ہی امبریلے کے نیچے رکھیں گے. اور ہماری اس دفعہ سب سے بڑی کوشش یہ ہونی ہے کہ ہم کوئی ایسا کمزور اور لالچی بندہ اپنے ساتھ نہ لگائیں کل کو جو گروپ چھوڑ کے چلا جائے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ باکردار لوگ اس میں شامل کریں گے اور اس گروپ کو جو ہے نا مین اس کو جو ہے نا وہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. صحیح جی. آج جو میرے مہمان ہیں محترم محمد عزیز ڈار صاحب ہیں، جو امیدوار ہیں فناس سیکٹری کے اور روح رواں ان لوگوں میں شمار ہیں جو انہوں نے پاسبان گروپ کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا یہ گروپ بنانے میں. تو ان سے پاسبان کے متعلق اور بڑی باتیں ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں محترم محمد عزیز ڈار صاحب ہیں. ڈار صاحب، آپ کافی عرصے سے ڈی سی کالونی کی سیاسی صورتحال میں نظر رکھتے ہیں. جیسے شروع میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے تمام ایشو پہ بات کی ہے. یہ پاسبان گروپ بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں تشکیل ہوا؟ آپ محافظ کے نام پہ موجود تھے، محافظ سے آپ پاسبان میں چلے گئے، تو اب آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو سٹینڈ رکھیں گروپ کو. تو اس کے حوالے سے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ آپ کے کچھ دوست چھوڑ گئے لیکن آپ نے گروپ
تیسرا بنانے کی جدوجہد کی اور بنا کے چھوڑا آپ نے؟ دیکھیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ اس دفعہ تو یہی تھا کہ ہم نے ہر حال میں میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ تیسرا آپشن آنا چاہیے، ایسے لوگ ہوں جو کرپشن کے خلاف ہوں اور ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے ڈی سی کالونی سے ایک وہ ہیرا چنا ہے جو بریگیڈیئر عاشق صاحب ہیں۔ وہ ایک انتہائی شفیق اور نیک انسان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، زیادہ تر لوگ ان کو مساجد کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک نمازی ہیں اور نیک آدمی ہیں۔ تو وہ ایک بڑی اچھی انہوں نے کہا تھا، جب ہم شروع سے ان سے کوشش کر رہے تھے، وہ یہ کہتے رہے کہ بھائی میں تو بڑا ایزی لائف گزار رہا ہوں، تو ریٹائرمنٹ لائف ہے، تو مجھے تو ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ مجبور کیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں تاکہ ہم کالونی کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ اور ان کا جو مشن ہے، چلیں جو بھی دوست آج تک ان کو مل رہے ہیں وہ ان سے کافی سارے اس لحاظ سے متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو پاسبان گروپ کو قائم رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی الیکشن کے رزلٹ ہوں گے یہ گروپ رہے گا اور یہ ہمیشہ ڈی سی کالونی کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وہ کون سے بنیادی نکات ہیں کہ اگر ڈی سی کالونی کے لوگ آپ پہ اعتماد کریں یا نہ کریں، جن کے اوپر آپ سمجھوتا نہیں کریں گے یا آپ کا منشور کا حصہ ہے کہ یہ کام ہے رہائشیوں کے، وہ مسائل ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے مستقبل میں، اپوزیشن میں بھی رہ کے، اور اگر اقتدار میں آئے تو اس پہ اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ آپ کا کویشچن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور جو ہم نے پاسبان کے گروپ کے لوگ چوز کیے ہیں، اس کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو یونٹی گروپ ہے اور جو فاؤنڈر گروپ ہے ان کے پاس کیا لاجک ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے وہ ووٹ مانگیں کہ ان کو کس بیس پہ ووٹ دیا جائے، اور لوگوں کے پاس یہ کیا دلیل ہوگی کہ وہ ہمیں ووٹ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا تو مین یہی ہوگا کہ ہم جس ڈور پہ جاتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ریزن بتائیں کہ ہمارے میں اس میں دو دفعہ پہلے بھی رہا ہوں، ابھی میرا یہ تیسرا ٹینیور ہوگا۔ جی تو میں نے الحمدللہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایک پائی کا بھی ڈی سی کالونی سے کسی بھی قسم کا کوئی مفاد نہیں لیا، نہ کچھ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بزنس کیا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی زندگی میں کروں گا۔ میرا مقصد صرف کالونی کی بہتری اور یہاں کے جو رہائشی ہیں، میرا دیکھیں جی سب سے پہلا جو ٹارگٹ جو ہمارے گروپ کا ہے وہ ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ ممبران بھی بڑے قابل احترام ہیں، لیکن وہ ابھی باہر ہیں، وہ تو ڈی سی کالونی میں رہتے نہیں، ضروریات اور جو مسائل ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو ڈی سی کالونی کے اندر رہائشی ہیں۔ تو میرا جو ٹارگٹ ہے، جو ہمارے گروپ کا ٹارگٹ ہے، وہ سب سے پہلے بیسک ضروریات کا ہے۔ میرا ٹارگٹ جو ہے نا وہ ایکسٹینشن 3 میں صرف یہ ہے کہ جہاں پہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جن کی جینون وہاں پہ پیسے ہیں، جیسے کہ نئے ممبران جنہوں نے گھر بنانے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کرپشن کو روکا جائے۔ لیکن بیسکلی ہمارا جو مین ایجنڈا ہوگا وہ یہاں کے جو بھی رہائشی ہیں ان کو پہلے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، یہاں کے روڈز کا جو معاملہ ہے، جو پارکس ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے بلز ہیں۔ سب سے بڑا دیکھیں، شاید آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میں نے آج سے 3-4 سال پہلے جو کینٹ بورڈ نے ٹیکس لگایا تھا اس کے خلاف میں نے سٹے لیا۔ جی تو یہ لوگوں کے مسائل ہیں، ہمیں پہلے جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں ان کے مسائل کو فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم 15 کلومیٹر دور جا کے زمینیں خرید کے تو اس کو بڑا کرتے جائیں۔ جو ہمارے پاس پہلے موجود ہے، جو 4 دیواری کے اندر لوگ رہتے ہیں، پہلے ان کی حفاظت، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہم پہ یہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن کا کہ ابھی وہ یہاں پہ آئے نہیں، یا جو ایکسٹینشن 3 کے جو معاملات ہیں، ہاں ان کو ہمارے جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے وہ فائلیں گئی ہیں، ان کو تحفظ دینا یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن ہماری مین پرائرٹی تو وہ ہونی چاہیے جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں، جن کے بچے رہ رہے ہیں، جن کے بچوں کا فیوچر ہے، اس کو پہلے ہم نے برائٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی اگلا کام کرنا ہے۔ آپ نے گروپ بنایا پاسبان، جس کا آپ نے نقطہ نظر بھی بیان کیا، آپ کی گروپ کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ آپ کے جو ساتھی ہیں عمر فاروق گوندل صاحب،
کہ وہ دونوں جو پرانی رجیم ہے ان دونوں سے انہوں نے خوب مال بھی کمایا، ان کے ساتھ ان سے معاملات بھی تھے، خالد سلطان صاحب کے اوپر انہوں نے ڈالر نشاور کرتے تھے. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا موقع پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بیک ڈور رہ کے پیسہ لگائیں گے، کل اپنے بھائی کو یوز کر کے، آپ لوگوں کو یوز کر کے ڈی سی کالونی کی جو رہتی سہتی جو کسر ہے وہ عمر فاروق گوندل پوری کرے گا؟ یہ لوگوں کا خیال ہے کچھ ہوگا. دیکھیں یہ کافی دفعہ یہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن میرے پاس اس کا یہ بڑا ایک مضبوط جو ہے وہ جواب موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی 3 سال مطلوب گوندل صاحب میرے ساتھ ممبر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 3 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا بلنڈر کیا ہو جو ان کے خلاف کسی کورٹ میں گیا ہو کہ جی یہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، چاہے انہوں نے اپنے بھائی کے کہنے پہ کی چاہے خود پہ کی. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو جس کا ہم کل کو ان سے یہ گلا رکھیں یا ان کے بارے یہ ڈر رکھیں کہ اپنے بھائی کے کہنے پہ وہ یہ نہ کر لیں. ابھی تک انہوں نے جو دیکھے، آپ نے جس بھی کسی بندے کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے پرکھنا ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ چلے ہوئے ہیں پہلے ہی، میں نے 3 سال کا عرصہ ان کے ساتھ نکالا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے 3 سالوں میں کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی بیس پہ ان کے ساتھ نہ چلا جائے کہ انہوں نے تو یہ پہلے بھی بڑا بلنڈر کیا، بھائی تو وہ پہلے بھی تھا ان کا. لیکن جو عمر فاروق گوندل صاحب کے معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ اپنے معاملات کا خود جواب دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. وہ جو لوگوں کے الزامات ہیں یا جو ان کے بارے معاملات ہیں، دیکھیں نہ تو وہ میرا خیال ہے ابھی تک وہ صدر رہے ہیں، نہ سیکٹری ہے، نہ ان کے پاس کوئی سائننگ پاور رہی ہے. انہوں نے کیسے پیسہ بنایا، کیا کیا ہے، یہ اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں. ہاں البتہ میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے نمبر پہ تو عمر فاروق گوندل جو ہے وہ ہماری جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کا پارٹ نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ مطلوب کے بھائی ہیں، تو مطلوب کے بھائی وہ 2016 سے 19 تک بھی تھے، تب ایسا کیوں نہیں کچھ ہوا. تو اس لیے میں یعنی ایز اے ووٹر، ایز اے ممبر ڈی سی کالونی وہ آپ کے ساتھ ضرور حمایت کر سکتا ہے، لیکن بنیادی جو آپ کا پاسبان کا ایجنڈا ہے یا کچھ ہے اس میں ان کا وہ رول نہیں ہے جو آپ لوگوں کا رول ہے. نہیں دیکھیں ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں نا، لیکن ہمیں کوئی ایسی وہ ڈائریکشن نہیں دے رہے، نہ ہی وہ ہم ان کی ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، نہ وہ کوئی ایسا غلط کام ہمیں وہ کہیں گے، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں. وہ بڑا عرصہ میرے ساتھ، اس سے پہلے جب میں 2013 سے 16 تک رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ ممبر رہے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور نہ ہی انہوں نے آج تک مجھے اس دور میں بھی کوئی ایسا کام کیا، کیونکہ مطلوب صاحب 16 سے 19 میں رہے ہیں، لیکن 13 سے 16 تک فاروق گوندل صاحب میرے ساتھ رہے ہیں. وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا کام ہو جو انہوں نے مجھے کوئی ایسا کام کہا ہو کہ جو مجھے کرنے میں شرمندگی ہو یا میں نے کیا ہو. یعنی اب بھی وہ کافی ساری رکاوٹیں جو ڈی سی کالونی میں حائل ہیں، اسٹے آرڈر یا مختلف جو کرپشن کی باتیں ہیں، ان کے سامنے وہ کافی سارے کھڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے؟ دیکھیں جی وہ جن معاملات میں ابھی وہ کھڑے ہیں، وہ جو آپ کو ظاہراً سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو ڈی سی کالونی کے حق میں بہتری کے لیے ہے، کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں. اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ڈیلے ہیں، تو وہ ایک دیکھیں جو بندہ ایکٹیو ہوتا ہے، جو فائٹ کرتا ہے، اس کے بارے پلس اور نیگیٹو سارے پوائنٹ چلتے ہیں. کوئی چیز ہو تو وہ سامنے آنی چاہیے. ہاں میں البتہ یہ کہوں گا کہ 2016 سے لے کر 19 تک فاروق گوندل کے خلاف 3-4 انکوائریاں ہوئیں، تو اگر وہ کچھ ان میں معاملات ایسے تھے تو امجد بٹ صاحب تو ان کے بڑے خلاف تھے، اور ان کے معاملات ایسے اگر تھے تو ان کو سامنے لاتے، ان کو کورٹ میں لے کے جاتے. ان کی انکوائری بھی ہوئی، وہ انکوائریوں میں کلیئر ہوئے. تو اگر وہ انکوائریوں میں کلیئر ہو گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بے بنیاد الزامات پہ بہت زیادہ فوکس دینا چاہیے، یا ہمیں اپنے گروپ کی توجہ اس طرف کر لینی چاہیے کہ عمر فاروق گوندل کے بارے لوگ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آخر پہ کوئی آپ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو اور پاسبان گروپ کی طرف سے، کیونکہ آپ فنانس سیکٹری کے امیدوار بھی ہیں، کچھ کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو میرے کیمرے کے توسط سے آپ کہہ سکتے ہیں. میں اپنے معزز قابل احترام تمام رہائشیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ ابھی اٹھیں، اپنی کالونی کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں. ووٹ ایک امانت ہے. جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے گروپ میں بھی کوئی بندہ غلط ہے تو بالکل ہمیں ووٹ نہ دیں، اس بندے کو ووٹ نہ دیں. جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے
کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو پھر جو آپ کا ضمیر فیصلہ کرے آپ اس پہ ووٹ دیں، با کردار لوگوں کو ووٹ دیں۔ اگر آپ نے جب صدر کے ووٹ پہ سٹیمپ لگانی ہے تو آپ صدر کے تینوں گروپوں کے جو صدور ہیں آپ ان کو سامنے رکھ لیں، جو آپ کا ضمیر گواہی دے کہ یہ صدر ٹھیک ہے، میں کسی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، میں کہتا ہوں جو آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ صدر ٹھیک ہے، یہ نائب صدر ٹھیک ہے، یہ سیکٹری ٹھیک ہے، یہ فنانس سیکٹری ٹھیک ہے، خدا را جس کو آپ کے ضمیر ٹھیک ہے وہ کریں۔ ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو، یہاں پہ کسی بھی رہائشی کو ہمیں برادری، اپنا فقہ، اپنی جماعت، کسی ایسی چیز کو سامنے نہ ہی اپنے تعلقات کو رکھنا چاہیے۔ خدا را کلونی کو سامنے رکھیں، یہ آپ کے بچوں کا فیوچر ہے۔ آپ با کردار لوگوں کو ووٹ دیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دیں، برادری کی آواز کو چھوڑ دیں، اپنی جماعت کی آواز کو چھوڑ دیں، اپنے ضمیر کی طرف دیکھیں اور ضمیر کی آواز سے ووٹ دیں، کیونکہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس کو سچائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی جب آپ ڈی سی کلونی میں ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو ووٹ ڈی سی کلونی کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے تعلقات کے لیے اور نہ ہی اپنی برادری کے لیے۔ جی بہت شکریہ محترم محمد عزیز ڈار صاحب آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کا، اور ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ان تمام سوالوں کا جواب لے سکوں ان سے جو پچھلے کئی سالوں سے وہ مختلف فورم پر ڈی سی کلونی کے موجودہ اور سابقہ رجیم کے خلاف کھڑے رہے۔ ان تمام سوالوں کا میں نے جواب لینے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے ان سوالات کو آپ سنیں گے، دیکھیں گے اور جواب بھی سنیں گے اور آپ کو پسند بھی آئیں گے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈار صاحب نے وہ جو موقف آپ نے پیش کیا ہے اس میں کہاں تک وہ درست ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن مجھے دیجیے آج اجازت، اگلے مہمان تک کے لیے اللہ حافظ۔